बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अब बहुत सारे शवाहिद उनके पास आ गए हैं, क्योंकि GIT की रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट पहले अदालत में जमा करवाई गई है और उसके बाद उसी रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर फवाद चौधरी साहब ने पहले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं ने और फिर इमरान खान साहब ने बिलाखिर तमाम चीज़ें सामने रख दी हैं। कुछ बड़े सवालात खड़े हो गए हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैंने महसूस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इमरान खान साहब ने जिन 3 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कहा था, उनमें एक राणा सनाउल्लाह थे, एक शहबाज शरीफ थे और एक ISI के मेजर जनरल थे। इमरान खान साहब ने बाकी 2 का नाम लिया, लेकिन मेजर जनरल का नाम नहीं लिया। लगता है कि इमरान खान साहब ज़्यादा तसादुम चाहते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं पूरे की पूरी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या ताकतवर लोगों के ऊपर, या आप ये कह दें पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर एक बड़े तगड़े सवाल उन्होंने खड़े कर दिए हैं। और वो इसको मज़ीद ब्रॉडर पिक्चर के अंदर ले गए हैं कि जनाब जवाब दिया जाए। लोग समझते हैं कि आप पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं और पाकिस्तानियों की हिफाजत के लिए आप यहाँ मौजूद हैं, लेकिन मेरे ऊपर जो कत्ल की साजिश की गई है उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे बिल्कुल पता है कि किन्होंने ये साजिश की और कैसे ये साजिश की। बड़े सवालात कैसे हैं वो आपको बताता हूँ। और 2 प्रोपेगेंडाज जो इमरान खान साहब के खिलाफ अब तैयार किए गए हैं मीडिया सेल की जानिब से, यानी वो कार्रवाइयाँ अभी बंद नहीं हुई हैं और ये कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा अभी भी इमरान खान साहब को रोकने और दीवार से लगाने के लिए हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करने को तैयार है। दूसरा, PMLN का जो मीडिया सेल है वो भी उनके साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहा है। तो 2 नए प्रोपेगेंडाज तैयार किए गए हैं। वो दोनों प्रोपेगेंडाज मैं आपको पहले बता दूंगा और मामला आपके सामने आ जाएगा। एक के ऊपर तो काम शुरू हो गया है, दूसरे के ऊपर बिल्कुल काम शुरू होने वाला है। लेकिन इमरान खान साहब के जो बड़े सवाल आते हैं वो ये हैं, उन्होंने कहा कि कैसे एक नॉर्मल किस्म के लोगों को अचानक ये एहसास होना शुरू हुआ कि मेरे ऊपर उन्होंने तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात लगाने हैं और मैं कोई मज़हब की तौहीन कर रहा हूँ या कोई इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ रिकॉर्ड इकट्ठा किया है, रिकॉर्ड मैं आपके सामने रख देता हूँ और ये वो सारा सिर्फ ट्विटर का रिकॉर्ड है। मरियम औरंगज़ेब ने 12 सितंबर 2022 को ये वाला ट्वीट किया है, इसको आप देखें। और ट्वीट में इमरान खान साहब को बुरा भला कह रहे हैं कि खुद पसंदी है, तकब्बुर है, ज़हनी मरीज़ होने के सबब ख़तरनाक हैं, किसी इदारे इसके सरबराह या जज को गाली देने में कोई शर्म नहीं, अदालतों को पता चल जाना चाहिए कि उनको नदामत है, न शर्मिंदगी। बुज़दिल, अनापरस, खुद पसंदी और तकब्बुर में डूबा हुआ शख्स खतरनाक ही होता है। ट्वीट का कोई सरपाव नहीं है, लेकिन इसके आखिर में लिखा है तौहीन रसालत का मुजरिम इमरान। ये मरियम औरंगज़ेब है, पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात, जिनके अंडर में पाकिस्तान टेलीविज़न है, उन्होंने ये ट्वीट किया। एक और ट्वीट किया कि तौहीन रसालत का मुजरिम इमरान। ये मरियम औरंगज़ेब इस ट्रेंड को फैला रही हैं। उसके बाद मरियम नवाज़ ने एक और किया कि दीन को अपनी गंदी और मकरूह सियासत और झूठ को फ़रोग देने के लिए इस्तेमाल करने वाले शैतान से अपने ईमान और मुल्क को बचाइए। मज़हब पर सियासत नामंजूर, सियासी इख्तलाफ एक तरफ, अपने ईमान की हिफाजत करें। ये मरियम नवाज़ साहिबा ने जो है इमरान खान साहब के बारे में इसको फैलाया और इमरान खान साहब का एक सियाको सबाक से हटा के उनका एक जुमला और उसके ऊपर इन्होंने ये सारा प्रोपेगेंडा किया। एहसन इकबाल साहब का, इस शख्स को हर ओल फूल बकने का परमिट किसने दे रखा है? दीनी शार की भी तौहीन यूँ करता है जैसे मुखालिफिन की करता है। अनापरस्ती, खुदपरस्ती, खुदगर्जी और जहालत जब इंसान के दिमाग को माउफ कर दे तो ऐसी ही कैफियत हो जाती है। इन्होंने भी मज़हब की तौहीन का इल्ज़ाम लगाया इमरान खान साहब पर 12 सितंबर 2022 को ही, और 12 सितंबर 2022 को ही मरियम नवाज़ ने भी यही किया था। यानी सारे इकट्ठे होकर इन्होंने एक काम शुरू कर दिया था, क्योंकि इनको लगता था इमरान खान साहब अब लॉन्ग मार्च में जाने वाले हैं, तो उससे पहले माहौल बना दिया जाए। उसके बाद जो है वो ये एक और मरियम नवाज़ ने ट्वीट को रीट्वीट किया और उसमें लिखा है, इमरान खान जिस किस्म की तकारीर और गुफ्तगू करता है, डर है किसी दिन ये नाउज़ुबिल्लाह नबूवत का दावा ही ना कर दे। अब ये देखें किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। जब ये इस किस्म की हरकतें और गुफ्तगू करेगा तो फिर हमें इसकी गुफ्तगू दिखाकर सबको बताना तो पड़ेगा कि ये शख्स मज़हब की गलत तशरीह कर रहा है। ये राणा सनाउल्लाह ने जियो TV के ऊपर ये बात की थी और उसके बाद ये ट्वीट किसी ने किया था, रज़ा साहब ने, और उसको मरियम नवाज़ ने रीट्वीट किया था। और ये जो रीट्वीट मरियम नवाज़ ने किया था ये 14 सितंबर 2022। इसके बाद 14 सितंबर 2022 को जावेद लतीफ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये उसकी भी आप देख लें, तस्वीर आपको नज़र आ रही है और इसका रिकॉर्ड भी दस्तयाब है। PMLN ने अपने ट्विटर के ऊपर डाला था
اور پھر اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن کس طریقے سے اس کو پھیلا رہا تھا عمران خان صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کو، وہ بھی آپ کے سامنے اسکرین شاٹ موجود ہے۔ پھر ایک صحافی ہے، اس نے ایک ٹویٹ کیا جس کے اندر ایک ویڈیو پراپر ٹویٹ کر دی گئی، پھر اس طرح کی ویڈیوز کو پی ٹی وی پہ چلایا گیا، مختلف ٹی وی چینلز کو استعمال کیا گیا۔ پھر مریم نواز نے کہا عمران خان کا وقت ختم ہو چکا، اس کو ٹویٹ بھی کیا گیا مختلف رہنماؤں کی جانب سے، اور فائنلی 2 دن کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گیا۔ اب یہ ہے وہ ریکارڈ جس کے عمران خان صاحب نے سوالات پوچھے کہ ان کو کیسے پتا تھا کہ میرے اوپر یہ ہونے والا ہے۔ اچھا، اس کے بعد عمران خان صاحب نے پوچھا سیکیورٹی کے ایشوز کے اوپر، ان کا ایک رد عمل ہے ان کی پارٹی کا کہ جناب وہاں پہ سیکیورٹی ٹھیک نہیں تھی۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ جس شخص نے میرے پہ گولیاں چلائیں اس کو کس نے ٹرینڈ کیا تھا؟ انہوں نے کہا میں پسٹل چلانا جانتا ہوں، اور یہ کیونکہ میں بھی خود بھی شوٹنگ کرتا رہا ہوں تو مجھے آئیڈیا ہے، ہر طرح کے ویپن میں نے چلائے ہیں۔ تو یہ جو برسٹڈ پسٹل ہوتا ہے یہ کنٹرول نہیں کر سکتا عام آدمی، اس کو ٹرینڈ آدمی کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو وہ لڑکا جو بظاہر نشئی تھا وہ ایک برسٹڈ پسٹل کو، آٹومیٹک برسٹڈ پسٹل کو کیسے کنٹرول کر رہا تھا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جو میرے دماغ میں بھی بطور ایک شوٹنگ کرنے والا شخص، یا میں پسٹل شوٹنگ کے لیے جاتا ہوں رینجز کے اوپر، تو میرے دماغ میں یہ سوال بار بار، 1-2 دفعہ مجھے موقع ملا کچھ لوگوں کے پاس جو ہے وہ اس طرح کے پسٹل تھے، میں نے چلا کے دیکھا تو وہ ڈیفیکلٹ ہے اس کو کنٹرول کرنا۔ تو اس آدمی نے کیسے کنٹرول کیا، بڑا سوال ہے، اس کو کس نے ٹریننگ دی تھی؟ عمران خان صاحب نے سوال اٹھایا۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے یہ پہلے پتا تھا کہ گولی ایک جگہ سے نہیں چل رہی، اور اب ثابت ہو گیا کہ 3 جگہ سے حملہ آور گولی چلا رہے تھے، ان کے قول بھی مل گئے۔ تیسرا، عمران خان صاحب نے پوچھا کہ جب پکڑ کے لے کے چلے گئے وہاں پہ، اور ڈی پی او اور آر پی او نے اپنی موجودگی کے اندر اپنا موبائل فون دے کر ڈی پی او نے ویڈیو ریکارڈ کروائی، اور مجرم کا بیان جو ہے وہ اس کا نکلوایا، اس سے ریکارڈ کروا کے اپنا فون دے کر، اور بعد میں یہی ڈی پی او ٹی وی چینلز کے اوپر لائیو یہ کہتا رہا ہے کہ ہم انکوائری کر رہے ہیں کہ کس نے یہ دیا ہے، ہم نے سب کے موبائل فون بھی لے لیے ہیں، ہم چیک کر رہے ہیں کہ کس نے اپنے موبائل سے یہ ویڈیو بنائی اور کس نے یہ ویڈیو پھیلائی، ہم یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ موبائل ایک ہی تھا، اور وہ موبائل ڈی پی او کا اپنا موبائل تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کیسا فراڈ اور جھوٹ ہے کہ خود ویڈیو بنائی اور بعد میں لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم انکوائری کر رہے ہیں۔ میں نے اس دن وزیر اعلیٰ پنجاب کو اور آئی جی پنجاب کو، دونوں کو اسپتال میں شوکت خانم میں یہ مجھے ملے تھے، تو میں نے ان دونوں کو کہا تھا کہ آپ ڈی پی او سے لے کر نیچے تک سب کے موبائل فون لے لیں، اگر آپ وہ لے لیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون آپ کا مجرم ہے اور یہ گیم کون کھیل رہا ہے، سارا پول کھل جائے گا۔ لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں سنا، اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ اس نے کن طاقتور لوگوں کے کہنے کے اوپر بنائی، پھر وہ پرچہ نہیں دے رہا تھا، کون اتنا طاقتور تھا جس کے کہنے کے اوپر پرچہ نہیں دیا جا رہا تھا؟ پھر جب پرچہ ہوا بھی تو وہ ایک فارمولا قسم کا پرچہ دے دیا، مجھے گولیاں لگی ہیں، میرے مطابق پوچھا ہی نہیں گیا کہ پرچہ کیسے دینا ہے، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ اس نے اپنا موبائل فون دینے سے بھی انکار کر دیا ڈی پی او نے، اور شامل تفتیش ہونے سے بھی انکار کر دیا، کام کر رہا ہے پنجاب گورنمنٹ کے انڈر اور پنجاب گورنمنٹ کی جے آئی ٹی کو تعاون نہیں کر رہا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون اس کے پیچھے اتنا طاقتور آدمی ہے جو اس کو اتنی بڑی سپورٹ دے رہا ہے؟ عمران خان صاحب نے یہ بھی پوچھا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ سی ٹی ڈی کے دفتر میں چلا گیا، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، وہاں پہ دوبارہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی، دوبارہ ویڈیو پھیلائی گئی، اور زیادہ اس کے اندر مواد شامل کروایا گیا۔ تو جب ان سے کہا گیا سی سی ٹی وی فوٹیج دے دیں، انہوں نے بھی تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ بھائی گورنمنٹ آف پنجاب کا ملازم گورنمنٹ آف پنجاب کی بنی ہوئی جے ٹی سے تعاون نہیں کر رہا، کون اتنا طاقتور ہے جو گورنمنٹ آف پنجاب سے زیادہ کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ بھی سوال انہوں نے اٹھایا۔ پھر عمران خان صاحب ایسے سوالات اٹھاتے چلے گئے، اور کچھ سوالات آج کی تاریخ میں نئے بھی اٹھ گئے ہیں، اور ان سوالات کے جواب بھی ملنے چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک دو چیزیں اور کہیں۔ انہوں نے کہا جی کیا آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ یعنی ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو مارنا چاہتے ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے ملک جڑے رہتے ہیں نا۔ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو پورے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہے، ہر صوبے کے اندر اس کی نمائندگی ہے، ایسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو مار کے اب پاکستان کا کون سا بھلا کرنا چاہتے ہیں؟ بڑے اہم سوالات عمران خان صاحب نے اٹھائے، اور یہ ملک کو نقصان پہنچانے کی سازش ہے۔ ایکچولی مجھے ایسا لگا کہ عمران خان صاحب نے یہ جو بات چیت کی ہے یہ اپنے ورکر سے یا پبلک سے کرنے کے بجائے یہ ایکچولی ان کے لیے تھی جن سے عمران خان صاحب کو شکوہ ہے۔ عمران خان صاحب کی یہ ساری پریس کانفرنس ایسا دکھائی دے رہا ہے
کہ یہ کوئی پولیٹیکل پریس کانفرنس نہیں تھی. عمران خان صاحب نے جان بوجھ کر نام بھی نہیں لیے لوگوں کے, نہ جنرل باجوہ کا نام لیا, نہ میجر جنرل کا نام لیا جن کا وہ پہلے لیتے تھے, کسی کا نام نہیں لیا عمران خان صاحب نے. اور میرے خیال میں ڈیلیبریٹلی انہوں نے نام نہیں لیے, کیونکہ یہ پریس کانفرنس شاید تھی ہی ان لوگوں کے لیے جو پاکستانیوں کو تحفظ دینے کی ذمہ داری ہے جن کے اوپر. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم تو اس اطمینان میں رہتے ہیں کہ آپ کی قربانیوں کی وجہ سے پاکستان محفوظ رہتا ہے, روزانہ ہمارے فوجی بھائی قربانیاں دیتے ہیں, لیکن کیا اس طرح کا قتل کیا جائے گا اور ایسی سازش میں اگر کچھ لوگ شامل ہوں گے تو کیا یہ ملک کا بھلا ہے؟ اس طرح کے سوالات انہوں نے پوچھے. اور میرے خیال میں یہ پریس کانفرنس سے جہاں پیغام ان کو بھجوانا تھا وہاں عمران خان صاحب نے پیغام بھجوا دیا. اب کچھ سوالات اور پیدا ہو جاتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن عمران خان صاحب کی تقریر نہیں سناتا, پاکستان ٹیلی ویژن عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس بھی نہیں دکھاتا, لیکن پاکستان ٹیلی ویژن نے ایک نامعلوم وکیل, یعنی ایک وکیل ہے میاں داؤد نام ہے, اور میں اس سے پہلے کبھی اس کو نہیں جانتا نہ دیکھا ہے کبھی, لیکن پاکستان ٹیلی ویژن نے پوری پریس کانفرنس اس شخص کی آج لائیو دکھائی ہے. وہ اس لیے کہ یہ شخص عمران خان پہ گولیاں چلانے والے شخص کا وکیل ہے. ایک تو وہ بندہ جو ہے اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے, اس کا گھر جا کر دیکھ لیں, اور اس نے ایک وکیل بھی ہائر کر لیا اپنے لیے. اس وکیل کی فیس کون دے رہا ہے یہ بڑی باتیں ہیں, لیکن چلیں ان کو چھوڑ دیں آپ. لیکن یہ وکیل ماضی میں عمران خان کی سخت مخالفت اور پی ایم ایل این کی اور تحریک لبیک کی حمایت بھی کرتا رہا, تو یہ بڑا ان دو پولیٹیکل پارٹیز کے بہت قریبی وکیل ہے میاں داؤد. لیکن حیرت یہ ہوئی کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے اس کی پوری پریس کانفرنس کو لائیو دکھایا. نہ صرف پاکستان ٹیلی ویژن نے دکھایا بلکہ کچھ سورسز یہ بتا رہے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف یہ کلیم کر رہی ہے کہ تمام ٹی وی چینلز کو مجبور کیا گیا اور ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا, جہاں سے دباؤ آتا ہے, کہ یہ پوری پریس کانفرنس دکھائی جائے. تو پھر میاں داؤد کی پوری پریس کانفرنس اس وکیل کی دکھائی گئی, اور وہ وکیل اپنی پریس کانفرنس کے اندر, یعنی پاکستان ٹیلی ویژن عمران خان کو نہیں دکھا رہا, پاکستان ٹیلی ویژن بے شمار اور چیزیں نہیں دکھا رہا, اعظم سواتی سینیٹر ہے پاکستان کے, ان کا بیان نہیں دکھا رہا. یعنی کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیں, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا چنگا بھلا بندہ بھی بات کر رہا ہے تو نہیں دکھا رہا. لیکن دکھا کس کو رہا ہے؟ ایک ایسے شخص کو جس نے سابق وزیر اعظم کے اوپر گولیاں چلائیں, اس کے وکیل کو. یعنی پاکستان کی سیاست کو اتنا لو لیول پہ لے گئے, اور لے کر کیوں گئے ذرا اس کو سمجھیں آپ. ہوا یہ ہے کہ چوری پکڑی گئی ہے, ہوا یہ ہے کہ جتنا کچھ چھپایا تھا ان کو لگتا تھا کہ جی آئی ٹی نہیں پکڑ پائے گی, بہت ساری چیزیں جی آئی ٹی میں بے نقاب ہو گئیں. وہ چیزیں بے نقاب ہونے کے بعد جب یہ عدالت میں معاملہ جائے گا تو عدالت اب مجبور کرے گی ان آفیسرز کو اور ان لوگوں کو, لاؤ جی اپنے فون بھی اور آخر بیانات قلم بند کروائیں کہ آپ نے یہ بیان ریکارڈ کروا کے بھجوایا کس کو تھا اور کس طریقے سے کہاں کہاں پہنچا. ان جرنلسٹوں کو بھی بلایا جائے گا, جناب آپ دکھائیں آپ کو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کہاں سے آئی. اگر تو انصاف ہونا ہے تو پھر اس طریقے سے ہونا ہے کہ وہ کون تھا جو اس پورے گیم کو پیچھے سے کور اپ کر رہا تھا. کور اپ ایکچولی تو کور اپ کر رہا تھا نا, کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ ہوا کیا ہے اور کیوں ہوا ہے. ایکچولی اس کے پیچھے اصل قاتل کون ہے, سازش کس کی ہے, کس نے ٹرینڈ کیا, کس نے بھجوایا, کس نے مارنے کا کہا اور کس طرح پلان کیا گیا, ان ساری چیزوں کو کور اپ کرنا تھا. اور وہی کور اپ کرنے کی کوشش میں یہ سارا گیم ہوا ہے. لیکن گیم اتنی جلدی اور اتنی زبردست طریقے سے بے نقاب ہو جائے گا اس کا کسی کو آئیڈیا نہیں تھا. اب یہ چیزیں ہو گئی ہیں بے نقاب. تو آج کے دن سے دوبارہ سے دوسرے ایلیمنٹ بھی ری ایکٹیو ہو گئے. انہوں نے میاں داؤد کی پریس کانفرنس بھی کروا دی, اور میاں داؤد نے دعویٰ کر دیا, یعنی پوری بلی تھیلے سے باہر آ گئی. سب کو پتا ہے کہ اگر اس طرح کے وکیل کی اٹھ کے پریس کانفرنس, آپ فرض کریں نواز شریف صاحب کو ایک بندے نے جوتا مارا تھا, وہ اندر ہو گیا, اب اس کا جو وکیل ہے وہ پریس کانفرنس کرے اور پاکستان ٹیلی ویژن لائیو دکھائے, مذاق نہیں بن جائے گا پاکستان میں. یعنی یہ بہت عجیب چیز ہے, یہ اتنا سمپل نہیں ہے. سابق وزیر اعظم کو گولیاں مارنے والا جو شخص ہے اس کے وکیل کی پریس کانفرنس پاکستان ٹیلی ویژن پوری لائیو دکھا رہا ہے, اور جس کو گولیاں لگی ہیں اس کو نہیں دکھا رہا. یہ فرق ہے, اس کو سمجھیے آپ. اچھا یہ تو ایک یہ کیا, اب ایک نیا بیانیہ لائے کہ عمران خان صاحب کو گولیاں لگی نہیں. وہ جو دو پروپیگنڈا عمران خان کے خلاف تیار ہو رہے ہیں نا, ان کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, لیکن میں کچھ چیزیں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا. ابھی کچھ اور چیزیں میرے پاس جو زیادہ امپارٹنٹ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. وکیل کا یہ کہنا ہے, جو نوید ملزم ہے اس کے وکیل کا, کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ڈرامہ کر رہے ہیں اور انہوں نے ڈرامہ رچایا ہے, ان کو گولیاں لگی ہی نہیں.
اس کو کچھ اور لوگ بھی بائی کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اور آنے والے دن میں پلان کیا وہ بھی بتاؤں گا. لیکن پریس کانفرنس پر فواد چودھری نے سوالات اٹھائے. انہوں نے کہا عمران خان پر قاتلانہ حملے کے ملزم کے وکیل کی پریس کانفرنس کا اہتمام کس نے کیا؟ کس نے نیوز ایڈیٹر پر دباؤ ڈالا کہ میاں داؤد نامی نامعلوم وکیل کی پریس کانفرنس دکھانا لازمی ہے؟ ایسے کریں گے شبہات میں اور اضافہ ہوگا. دوسری جانب جو فوٹیج آ گئی ہے نا, جہاں پہ ڈی پی او اپنا موبائل فون ایس ایچ او کو دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایسے پکڑ کے بتا کے کہ جا کر اس کی ویڈیو بنا کر لاؤ, اس ویڈیو نے بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے. اور وہ عمران خان صاحب نے ویڈیو دکھائی بھی ہے, سب کو دکھائیے کہ ایکچولی اس کے اندر ہے کیا. تو ناظرین اب معاملہ یہ ہے کہ جو 2 نئے پروپیگنڈاز ہو رہے ہیں, میں اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت ڈیٹیل میں بتانے والی بات ہے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو روکنے کے لیے جو باقیات موجود ہیں, یعنی جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے پوری کوشش کی, رجیم چینج آپریشن کیا. اب ان کی خواہشات تو ہیں کہ عمران خان صاحب واپس نہ آئیں, تو وہی کوشش بدستور کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کا رستہ روکا جائے, چاہے انہیں گرفتار کیا جائے, چاہے ان کے اوپر کیسز بنائے جائیں, چاہے ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے. آج عمران خان صاحب نے بڑے طریقے سے پیغامات دے کر, بڑے طریقے سے نپے تلے انداز میں باتیں پہنچا دی ہیں جہاں ان کو پہنچانی تھی. اور عمران خان صاحب کے کہنے کا مطلب میں آپ کو سمپلیفائی اگر کر کے بتا دوں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کی خاطر ابھی کسی لڑائی میں نہیں جانا چاہتا, خاص طور پہ اپنے لوگوں سے. مجھے انصاف دیا جائے, اور میں جانتا ہوں کہ مجھے کس نے مارا اور کیوں مارا اور کون لوگ اس کے پیچھے ہیں. اس کے باوجود میں آگے چلنا چاہتا ہوں اپنے ملک کی خاطر, اپنے لوگوں کی خاطر. تو اس موقع کو ضائع مت کیجیے. اور دوسرا انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ میرے انصاف کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا بھی بند کروائی جائے. اس سے زیادہ میرے خیال میں اور کیا کہوں, آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ گئی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.